الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين رحمة للعالمين الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا صلوات I am starting my speech with the congratulations. This is very auspicious night and Alhamdulillah we are able to celebrate this grand celebration eve of birthday of our first Imam Amirul Mu'mineen Ali ibn Abi Talib alayhi salatu and it is 1456th birth anniversary of our Imam. In the history of Nabuwat and Imamat, I am not talking about the history of the humanity. In the history of Nabuwat and Imamat, we cannot find any person other than Ali ibn Abi Talib alayhi salatu wasalam. Because there is no comparison with anyone with Ali ibn Abi Talib. He was born in Haneka. First and the last person. Ali the leader, Ali the leadership, Ali the Imam, Ali the Imamat, Ali the judge, Ali the justice, Ali the generous, Ali the generosity, Ali the Qari Quran, reciter of Quran, Ali the Quran, Ali the Imam, Ali the Imamat. Tonight we gather here to remember this great personality. Quran praised him. Minimum 300 ayat and verses in the Quran Majid. Maximum 1/3 of the Quran Majid. And the book, I am not mentioning from any hadith or from any scholar and from any Shia scholar. I am going to mention this is from the Sunni scholar and especially Sulaiman Qunduzi Hanafi, Muhammad Abdahu. These were the personalities they accepted. If you would like to see the person about whom Quran talks more, you cannot find anybody except Ali ibn Abi Talib. Salawat Rahim Awad ibn Some of the hadith, many of the miracles, still miracles are continued. About whom there are only two statements from his enemies. Al-Fadlu ma shahidat bihi al-aql. Greatness is the greatness if it is accepted by the enemy or admired by the enemy. And that greatness was accepted by the enemy of our first Imam. A person whose name is Muhakkan, son of Abu Muhakkan. He went to Muawiyah and he wanted to please him by saying that from where he is coming. Muawiyah asked him, from where you are coming? He said, I am coming from the person who is most miser in this earth. He was in the impression that maybe Muawiyah will be happy with his word. But remember, if someone is saying anything against Ali ibn Abi Talib, Allah is unhappy with him and the enemies also they will not accept it. Muawiyah, he said, may I know who is that person? He said, none other than Ali ibn Abi Talib. The first thing what Muawiyah, he said, you are the biggest liar. You are the biggest liar. Because you are coming from the person, if he will have the 2 rooms and one filled with the gold and another one is filled with the fake or the waste of the grain or wheat. He will donate
He will spend in the way of Allah with his generosity. First, the room which is filled with the gold. Second thing, narrator is first Caliph Abu Bakr. He narrated from Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. He said, if whole universe unified in the law of Ali ibn Abi Talib, if whole universe unified in the law of Ali ibn Abi Talib, fire of the hell would not have been created. So remember, the law of Ali ibn Abi Talib calls for the creation of Jannah. And the enmity of Ali ibn Abi Talib calls for the creation of the Jahannam. Ali ibn Abi Talib, one of his sermons, I'm going to summarize. Because today you are saying, you are watching in the news, Muslim world, they are saying revolution in their countries. People, they are standing for their right. What our Imam, he said in his sermon. Our Imam, he said, the religious society and the pious society is the one where the people, they will stand and people, they will take care of the right of the poor people and the oppressed one. And then our Imam, he classified the three types of the weak people and the oppressed one. He said, number one, there are the people, they are weak, but they are unable to stand to get their right. Number two, there are the people, those who are weak, but they do not know from what way they are able to claim their right. Number three, Imam said, there are the people, they are the weak people, they are the oppressed one. They have this some right, but actually they do not know what right they have. And we are living in this world and there are a number of the people and millions of the people, they do not know what right they have. Then Imam said, if you want to see a pious society and the religious society, the first duty of the pious and religious society is to stand for the right of the weak people. Like Bahrain. Whether Mu'mineen believers, they are in the majority, but actually they were oppressed by the enemies. And inshallah, remember 5 years before, in this time there was the problem in the Lebanon, and Lebanon they were fighting against the Israel, but alhamdulillah, with the barakat and the blessing of Amir al-Mu'mineen Ali ibn Abi Talib alayhi salatu wasalam, Hezbollah, they got victorious against them. And inshallah, we are going to celebrate this great event, and inshallah, next morning, inshallah, we will hear the good news that inshallah, Mu'mineen of the Bahrain, they got victorious against the Khalifa of that time. Inshallah, that place, Khalifa of the Bahrain. So brothers and sisters, our Imam, he said, I will not allow to give power to the miser. I will not give power to the liar. I will not give power to the greedy one. I will not give power to the oppressor. I will not give the power to the people, those who have the plan to tamper the religion. Thereafter he get the reason for that. See, if someone is the miser, his aim and objective is to collect the wealth. So he will not do anything for the reform of the society. If you give power to the greedy one, so of course that greed causes for the trouble in the society. Imam said, I will not allow to give power to the corrupt one. Because if the corrupt people, they will come in the power, of course, they destroy the society. Imam said, I will not allow someone to take the power who has the intention to tamper the religion and to not to follow the rule of Allah and rule of Rasul, and someone who has intention to delay the ordinance of Allah. In one of his hadiths he said, see, this is also injustice if someone delayed in the injustice, in the justice. So Imam is not happy with these people and such kind of the society. So remember,
Thereafter, when Imam completely, he gave this khutbah, and it was his first khutbah after taking the position as a Khalifa of that time. People, they came with the intention, now they will take the power. Imam, they will give them some Baitul Mal. Imam, give them some governorship or something. When Imam completely delivered his sermon, and thereafter he said, see, now, if you are happy to come with me, so Bismillah, you come. If you are not happy, then you can choose your way, and I am ready to accept any kind of the opposition from you. So this was the Amirul Mu'minin, Ali ibn Abi Talib, in one of his khutbah, and it was the first khutbah. Because today, when some of our Mu'minin, because just 2 weeks before, one of our brother, he asked Maulana Imam Ali alayhi salatu wasalam, about whom Rasulullah, he said, Ana Madinatul Ilm wa Aliul Babuha. Rasulullah, he said, Aghzakum Ali. Rasulullah said, Ali ibn Abi Talib is my brother. So Ali ibn Abi Talib, who was the great personality, then why there are the few lovers of Ali ibn Abi Talib, and the majority, they are against the Ali ibn Abi Talib? I said, no, first thing you are wrong. Because you look in the Ghadir, more than 100,000 people, they came under the name of Ali ibn Abi Talib. After the experience of the 3 caliphs, again people, they came, and unitedly they came behind Ali ibn Abi Talib. So that means majority was behind Ali ibn Abi Talib, but still if you are saying, so why people they oppose him? Because Ali ibn Abi Talib, he said, see, if someone is oppressor, he will not smell the power. So it was clearly said by our first Imam. So look, so when our Imam, he said, so of course there was no place for the Mahzab. Mahzab, they became the enemy of Amirul Mu'minin. Imam said, pious people only they can rule. So at that time, those who were not pious, they were against Amirul Mu'minin. Imam said, only the people, those who are qualified, they can take the power. So at that time, those who are ignorant, they opposed Amirul Mu'minin. Imam said, those who are corrupt, they are not allowed to take the power. So these people, they were against the Amirul Mu'minin. So in all, and in summary, we can say why people, they oppose Ali ibn Abi Talib. But still, why the people, those who are not Shia, those who are not Muslim, still today, they praise Ali ibn Abi Talib. People, those who are going behind the quality, they are behind Ali ibn Abi Talib. Whether they are the Christian, whether they are the Hindus, whether they are the Yahudi, and the last but not least, hadith from our first Imam Amirul Mu'minin, Ali ibn Abi Talib alayhi salatu wasalam. Imam said, Man nasaba nafsahu linnas imaman falyabda bi ta'lim nafsihi qabla ta'lim ghayrihi. Whoever wishes to lead the people, he must correct himself before correcting others. If you want to be a role model for other people, so first purify yourself, first clean yourself. So that was the message of our Imam for the every leader, every ruler of the world, whether they are Muslim, whether they are non-Muslim. Salawat padhe ba आवाज़ बुलंद. एक मरतबा इससे बेहतर और बुलंदतर सलवात पढ़ेंगे इज्तिमाई, और मैं उर्दू की तकरीर के हिस्से में आ जाता हूँ. एक मरतबा और सलवात पढ़िए बा आवाज़ बुलंद. बाज़ीदान ग्रामी, आप सभी को आज की इस अजीम रात की मुबारकबाद पेश करता हूं. यकीनन ये वो रात है कि जिस रात की मिसाल न जमीन पर मिल सकती है न आसमान पर. जिस रात की मिसाल न जमीन पर मिल सकती है न आसमान पर मिल सकती है, इसलिए कि न जमीन पर कोई बैत खुदा में पैदा हुआ, न आसमान पे कोई बैत खुदा, न जमीन पे कोई बैत खुदा में पैदा हुआ, न आसमान पे कोई बैत खुदा में पैदा हुआ. अच्छा, जमीन और आसमान से बढ़ के और आगे बढ़े, और आगे बढ़े. भाई अभी मेरे बुजुर्ग, मेरे मोहतरम ने कहा था, ये रात अली अली करने की रात है, ये रात अली अली करने की रात है. याद रखिएगा अजीजों, अली की विलादत तो खाने खुदा में हुई है, लेकिन जमीन और आसमान तक एक ही वजीफा था. फरिश्तों का वजीफा, हूरों का वजीफा, गिलमान का वजीफा,
वजीफा, नबियों का वजीफा, रसूलों का वजीफा, वलियों का वजीफा, वसियों का वजीफा, मोमिनीन का वजीफा, अहले ईमान का वजीफा, भाई एक ही आवाज सुनाई दे रही, अली अली की आवाज है, अली अली की आवाज। जिसके लिए बड़ी अच्छी बात कही शायर ने कि खुल्के पैगंबरी से डरते हैं, खुल्के पैगंबरी से डरते हैं, जज्बाए गुजरी से डरते हैं। बाजी तो जिनके पास कुछ असलहे नहीं थे, जिन्होंने अपने हाथों से तैयार किए थे, इजराइल जैसी बड़ी ताकत का खात्मा कर दिया था। पर मैंने आपसे कहा यकीन मानिए इंशाअल्लाह बहरीन और सऊदी अरब की उस ताकत का भी खात्मा होने को है। अंदाजा लगाइएगा, शायर कहता है कि खुल्के पैगंबरी से डरते हैं, जज्बे गुजरी से डरते हैं, असलहे जितने हैं जमाने में नारे हैदरी से डरते हैं। असलहे जितने हैं जमाने में नारे हैदरी से डरते हैं। बाजी तो आज की रात अली की विलादत की रात, किसी नबी को यह इफ्तिखार नहीं मिला, किसी इमाम को यह इफ्तिखार नहीं मिला। अच्छा 1,24,000 को नहीं मिला तो कम से कम 313 में किसी को दे दे, 313 में नहीं दिया, नहीं उसके बाद अच्छा 5 को दे दे, नहीं परवरदिगार ने अली के लिए ऐसा इंतखाब किया, ऐसा इंतखाब किया, अरे बड़ी तादाद छोड़े, न 3 को दिया न 13 को, न 3 को दिया न 13 को दिया। हाँ इतना जरूर किया, इतना जरूर किया, इतना जरूर किया, कहा देखो अब नहुसतों की शामत आई है, अब नहुसतों की शामत आई है। पर किस तरह से नहुसतों की शामत आई है, बस 2 मिसरे शायर का पढ़ूं, वो कहता है स्याह चेहरे जिनके, यानी जो निफाक रखते, जो दुश्मन अहले बैत हैं, स्याह चेहरे जिनके, वो कहीं जाके छिप जाए, अली की मदद का सूरज निकलने वाला है, अली की मदद का सूरज निकलने वाला है। बाज़ीदान इकरामी नहुसतों को किस तरह खत्म किया? दुनिया कहती है 3 मनुष्य है ना, 3 फैलाना, 13 तारीख, मैं तारीखों की बात कर रहा हूं, तारीखी लोगों की बात नहीं कर रहा। सलवात पढ़ेंगे बावाज़ तारीखी लोगों की बात होती है। जब हम ये कहते हैं कि आदम तारीखी शख्सियत, तो शैतान भी तारीखी कहलाता है। जब हम ये कहते हैं कि नूह तारीखी शख्सियत, तो फिर उसके बाद कौम नूह भी तारीखी है ना। बस देखिए खैर और शर तारीख का हिस्सा। जब हमने कहा इब्राहिम तारीख, तो नमरूद भी तारीखी है। जब हमने कहा मूसा तारीख, तो फिर उसके बाद कहा नहीं भाई देखो फिरौन भी तारीखी है। जब हमने कहा मोहम्मद अरबी तारीखी, तो फिर उसके बाद हम कहेंगे कि हाँ अबू लहब, अबू जहल, अबू सुफयान तारीखी। बात जाने के इसके बाद मैं नहीं कहूंगा, आप खुद समझ लेंगे। यानी चीज अपनी जिद से पहचानी जाती है, जिद अपनी जो होगी तो पहचानी जाएगी। अब आप ये देखिएगा आसमान की बुलंदी नहीं समझ में आती अगर जमीन ना हो, आसमान की बुलंदी नहीं समझ में आती अगर जमीन ना होती। बाजी दो रोशनी आपकी नहीं समझ में आती जब तक के तारीकी ना होती। याद रखिएगा ताकत का एहसास उस वक्त तक ना होता जब तक के ज़ौक़ को ना देखते। इल्म की कद्र नहीं समझ में आती जब तक के जहालत को ना देखा होता। तो याद रखिएगा तो पता चला जिदों से चीज पहचानी जाती है। बाजी दो अली की अजमत को पहचानना है तो मुखालिफीन अली की पस्ती को देखो। तो मुखालिफीन अली की अगर पस्ती देखोगे तो अली की बुलंदी समझ में आएगी। अच्छा याद रखें, कुछ लोग हैं जिन्हें पूरी उम्र काबे का दीदार नहीं होता। वो मक्के में कुछ लोग हैं जो मक्के में रहते हैं, तो उनका आलम यह कि तो बिजनेस का जमाना तो हज का जमाना। मैंने कहा भाई ये ताजराना ज़हनियत कोई नहीं है, ये ताजराना ज़हनियत कोई नहीं है भाई। ज़माने रिसालत माफ से यही थी भाई। ये तिजारत का आलम ये था कि जंगे ओहद हुई, नबी ने कहा यहां खड़े रह के मेरी हिफाजत करना। आपकी हिफाजत करेंगे तो माल गया है, आपकी हिफाजत करेंगे तो माल गया। नबी को छोड़ा भाई। ताजराना ज़हनियत अजीब बात है। ये उम्मत मुस्लिमा की
پیچھے پوری تفسیر سے واقف ہے, میں پوری تفسیر نہیں بتاؤں گا, اتنا ہی کہ اب ایک آدمی کچھ لے کر آیا کھانے پینے کا سامان. میں اگر میں گندم وندم کہوں گا تو بات نہیں بنے گی نا, گندم کہوں گا تو بات نہیں بنے گی. کھانے پینے کا سامان لے کر آیا جو کھانے پینے کے لیے تھے, انہوں نے نماز چھوڑی, کھانے پینے کے لیے چل دیے, وہ کھانے پینے کے لیے چل دیے. عزیزان گرامی, اب علی بن ابی طالب کی بات, تو علی کا کسی سے کوئی مقابلہ نہیں ہے. علی فضائل کا وہ کعبہ ہے, علی فضائل کا وہ کعبہ ہے کہ جس کے لیے کعبے نے کہا کہ میں اپنے سینے کو شک کرتا ہوں, میرے دل میں آ جاؤ, میں اپنے سینے کو شک کرتا ہوں, تم میرے دل میں آ جاؤ. اچھا عجیب بات ہے, کئی مرتبہ آپ دیکھتے ہیں انٹرنیٹ پہ بحث چلی ہوتی ہے, فیس بک پہ کیسے کیسے چہرے جو بے نقاب ہو رہے ہیں, فیس بک پہ کتنے چہرے ہیں جو بے نقاب ہو رہے ہیں. بس کچھ لوگوں نے, ایک شیعہ لڑکا, اس نے کسی سے کہہ دیا, اس نے لکھا کہ بھئی دیکھیں مولا کائنات کی فضیلتوں میں سب سے بڑی فضیلت کہ مولا کائنات خانے کعبہ میں پیدا ہوا. مصیبت ہو گئی, دل پہ لگ گئی. اور جو اس کے بعد انہوں نے کہا مولا کائنات جو تمہارے خانے کعبہ, اچھا تاریخ خارج پڑھنا نہیں, اس لیے کہ علماء نے خود منع کہ تاریخ نہیں پڑھنا, جتنا ہم بتائیں تو اتنا ہی سننا. اچھا مولانا کیا کوئی سوال اگر ہمارے پاس ہو تو لا کے ہم آپ سے پوچھ لیتے ہیں, جو سوال ہماری پسند کا ہم جواب دیں گے, جو نہیں پسند آئے گا ہم تم کو منع کر دیں گے, اس کے بارے میں سوچنا بھی نہیں, سوچو گے تو کافر ہو جاؤ گے, سوچو گے تو کافر ہو جاؤ گے, بس سوچو گے تو کافر ہو جاؤ گے. بھائی یہ جملہ آپ کے ذہن میں رہے. آئیے میں نے آپ کو حوالہ دیا تھا جنگ احد کا, جنگ احد ہے, رسول نے پوزیشنیں معین کر دی, اس کے بعد رسول جو ہے دشمن کے نرغے میں لوگ مار کے پیچھے بھاگ گئے. اب علی تنہا ہے, ایک ہاتھ سے رسول کو سنبھالا اور ایک ہاتھ سے تلوار سنبھالی, جنگ کرتے جا رہے ہیں, پر تلوار ٹوٹی جذبہ نہیں ٹوٹا, تلوار ٹوٹی جذبہ نہیں ٹوٹا. علی ابن ابی طالب سے کسی نے پوچھا مولا آپ اس طرح سے جہاد کیسے کر لیتے ہیں, تو علی ابن ابی طالب نے کہا بھائی یاد رکھو تلوار نہیں کاٹتی, ہاتھ کاٹتا ہے. اگر یاد رکھیں کہ خدا پہلے دن نبی کو ذوالفقار دے دیتا تو یہ ابن نبن کبن چھیدی کہتے کہ علی ابن ابی طالب کا کون سا کمال تھا, علی کو خدا نے ذوالفقار دی تھی, ان ہاتھوں میں ہوتی تو یہ بھی دیکھ لیتے. ایک مرتبہ صلوات پڑھیں بآواز بلند, کہتے کہ ان ہاتھوں میں اگر ذوالفقار آ جاتی تو یہ بھی جو ہے مارکا دکھا دیتے. خدا نے بھی کہا بدر میں علی ذوالفقار نہیں لیں گے, احد میں بھی آدھی جنگ کمال کو پہنچ جائے گی تو ذوالفقار آئے گی. اچھا تلوار ٹوٹ گئی, تلوار ٹوٹ گئی. علی ابن ابی طالب تلوار ٹوٹنے کے بعد ایک مرتبہ خرمے کی شاخ توڑ لیتے, بلکہ میں کہوں گا یا علی یہ میدان احد کیسا ہے, یہ میدان احد کیسا ہے, ابھی تو بڑے بڑے لوگ ٹوٹ گئے تھے, اب تلوار بھی ٹوٹ گئی. ابھی تو بڑے بڑے لوگ ٹوٹے تھے, اب تلوار بھی ٹوٹی. علی نے شاخ خرما توڑی اور اس کے بعد جہاد کرنے لگے. عزیزو علی کے ہاتھوں میں شاخ خرما آئی, ذوالفقار تھی, علی کے ہاتھوں میں شاخ خرما آئی, ذوالفقار بن گئی. بازی تو اس کے بعد نبی غش کی حالت میں, اس کے بعد ذوالفقار آئی, وہ پوری تفصیل نہیں. ہاں نبی نے جب غش سے آنکھیں کھولی تو ایک جملہ کا علی تم نہیں گئے چھوڑ کر, علی تم نہیں گئے چھوڑ کر. ایک مرتبہ علی نے جواب دیا اکفرت بعد الایمان, یا رسول اللہ کیا میں ایمان کے بعد کافر ہو جاتا. عزیزو علی نے تو احد کے میدان میں فیصلہ کر دیا, جو نبی کے ساتھ رہ گیا وہی مومن تھا جو چھوڑ گیا. بلکہ ایک جملہ کہوں گا اس کے بعد مل کر سلوات پڑھیے گا, اور جو آپ کی مرضی بازی جانے کا نہیں نعرہ لگائے جو بھی, لیکن عزیزو علی نے کہا اکفرت بعد الایمان, کیا میں ایمان کے بعد کافر ہو جاتا. عزیزو نبی کے سامنے علی نے کہا اور نبی خاموش رہے, تو اس دن جو کافر ہوئے تھے کیا انہوں نے کلمہ پڑھا؟ تم تو مکے کے بارے میں پوچھتے, ابو طالب نے آخری سانس تک کلمہ نہیں پڑھا, احد والوں نے کب کلمہ پڑھا تھا.
طالبان کے ٹائم کی کوئی کتاب دکھا دیں، اس میں ہی دکھا دیں، لیکن ہاں ہم طلب کر رہے ہیں کیوں کتاب دکھا دی جائے کہ جس کے اندر موجود، خیر آگے بڑھتے علی بن ابی طالب ولادت خانے کعبہ، چلی فاطمہ بنت اسد ابو طالب کے گھر سے، ابو طالب کے گھر سے چلی فاطمہ بنت اسد، کہاں جا رہی؟ اپنے گھر سے خدا کے گھر، اپنے گھر سے خدا کے گھر جا رہی ہے۔ بعضیدو فاطمہ بنت اسد کا گھر یہ وہ گھر ہے کہ جس گھر میں نبی پیدا ہوا تھا، جس گھر میں نبی پیدا ہوا، نبی پیدا ہوئے ابو طالب کے گھر میں، نبی پیدا ہوئے ابو طالب کے گھر میں۔ اب ابو طالب کے گھر میں اس کو بڑا وقار حاصل ہے۔ ایک بات مجھے کہنے دیجئے، کیا کم سے کم افتخار ابو طالب کے لیے یہ کافی نہیں ہے کہ محمد اس گھر میں پیدا ہوئے؟ افتخار ابو طالب کے لیے کافی نہیں کہ محمد اس گھر میں پیدا ہوئے۔ اچھا اب فاطمہ بنت اسد کا پہلا بیٹا نہیں ہے، دوسرا بیٹا نہیں ہے، تیسرا بیٹا نہیں ہے، چوتھا بیٹا، باجی جانے پہلا بیٹا ابو طالب کے گھر میں، دوسرا بیٹا ابو طالب کے گھر میں، تیسرا بیٹا ابو طالب کے گھر میں، اب چوتھا بیٹا علی ابن ابی طالب۔ وہ فاطمہ بنت اسد، کیا اس سے پہلے بیٹوں کی ولادت پہ تم خانے کعبہ نہیں آئی؟ فاطمہ بنت اسد کہے گی میں وقار کعبہ بھی جانتی ہوں اور مقام علی بھی جانتی ہوں، وقار کعبہ بھی جانتی ہوں، مقام علی بھی جانتی ہوں۔ اگر پہلے 3 بیٹوں کے وقت آتی تو یہ وقار کعبہ کا مسئلہ ہے، اور اگر علی کے وقت نہیں آتی ہوں تو مقام علی ظاہر ہوتا ہے۔ اچھا یوں ہی چل پڑی، یوں ہی چل پڑی، آواز دیں گی فاطمہ بنت اسد ہمارے گھر میں کوئی یوں ہی ہم اپنے مرضی سے نہیں نکلتا، ہم نکلتے ہیں تو حکم خدا سے نکلتے ہیں، ہم نکلتے ہیں تو حکم خدا سے نکلتے ہیں۔ میں ایک جملہ اور کہیں، جب نبی کی ماں گھر سے نکلتی ہے تو خدا کے گھر آتی ہے، جب امت کی ماں نبی کے گھر سے نکلتی ہے بازار میں آتی ہے۔ صلوات پڑھیں بآواز بلند، ایک مرتبہ اس سے بہتر بلند تر صلوات پڑھے گا بآواز بلند۔ آئی آنا کے بعد کیا مارکا جیتا فاطمہ بنت اسد نے؟ ارے بنت اسد کا مثل کہاں، بنت اسد کا مثل کہاں؟ ایک مرتبہ صلوات پڑھیں بآواز بلند۔ بنت اسد کا ہے مثل کہاں جس کی بہو ہے خاتون جناب، زوجہ ام رسول اعظم، شیر کی بیٹی، شیر کی ماں، شیر کی بیٹی، شیر کی ماں، باقی تو شیر کی بیٹی شکم میں شیر کو لیے خانے خدا کی طرف جا رہی ہے۔ نہیں نہیں، علی شیر کو ہے، علی اسد اللہ ہے، علی غالب کل غالب ہے، علی مشکل کشا ہے، علی آقا ہے، علی طاقت ہے، علی قوت ہے، علی افتخار ہے، علی علو ہے، علی فضیلت ہے، علی فضائل ہے، علی کمال ہے، علی اکمل ہے، علی مکمل ہے، علی تکمیل ہے۔ لیکن مسئلہ یہ کہ فاطمہ بنت اسد چلی اپنے گھر سے، وہ کہاں جا رہی ہے؟ کہ خانے حق میں، خانے حق میں اپنے ساتھ حق کو لیے جا رہی ہے، خانے حق میں اپنے ساتھ حق کو لیے جا رہی ہے، وہ حکم حق جانے، خانے حق میں بحکم حق اپنے حکم میں حق کو لے کر جا رہی۔ اچھا آگے جملہ ہو سکتا نہ کہوں، یہی کہتا ہوا چلوں، نبی کی حدیث ہے، سارے مسلمان مانتے ہیں، نبی نے کہا علی المال حق، ادھوری تو نہیں ہے نا یہ، یہاں رک جائے اگر علی المال حق تو مسلمان حق پہ، اگر نبی اتنا کہتے علی المال حق تو یہ افتخار کی بات نہ ہوتی، بس جو بھی مسلمان ہے وہ کہتا ہم حق پہ، وہ بھی حق پہ، وہ بھی حق پہ، وہ بھی حق پہ، وہ بھی حق پہ، ہے نا، سارے حق پہ۔ لیکن نبی نے یہ نہیں کہا بھئی آپ جو بھی ہیں یہاں پر کہیں گے ہم حق پہ، مسلمان ہیں حق پہ۔ اگر علی کے لیے نبی یہ کہہ دیتے علی المال حق تو کمال کی بات نہ ہوتی، نبی جانتے تھے امت کے مزاج کو جانتے تھے، ان کی سرشت کو جانتے تھے، ان کی فکر کو جانتے تھے، ان کی فطرت کو جانتے تھے۔ نبی نے کہا اتنا ہی نہیں کہوں گا بلکہ کہوں گا علی المال حق والحق معلی، بھائی یاد رکھو حق کے ساتھ مسلمان رہ سکتا ہے یہ کہو گے، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں الحق مع علی، اور حق علی کے ساتھ ہے۔ تو امت اور امامت کا فرق یہ ہے کہ امت کہے کہ ہم حق کے ساتھ ہے، امامت وہ ہے کہ حق کہے کہ میں آپ کے ساتھ ہوں۔ امامت وہ ہے کہ جس کے پیچھے آتا ہے۔ اچھا کہاں بھائی حق کے پیچھے آتا ہے، حق کے پیچھے جا رہے ہیں، حق کے پیچھے جا رہے ہیں۔ علی ابن ابی طالب، نبی کے بعد ایک بہت بڑی بحث ہے کون حق پہ کون نہیں۔
میں تو یہ کہوں گا کہ یہ بحث ہی ناحق ہے. نبی کے بعد کون حق پہ کون ناحق؟ میں کہوں گا یہ بحث ہی ناحق ہے. اس لیے کیونکہ نبی نے کہا والحق مع علی، علی حق کے ساتھ، حق علی کے ساتھ. اس کے بعد نبی کہتے ہیں پروردگارا وہاں موڑ دینا حق کو، جہاں جا وہاں موڑ دینا جہاں جا علی جائے. آپ علی حق کے پیچھے نہیں جائے گا، حق علی کے پیچھے پیچھے، حق علی کے پیچھے پیچھے. یاد رکھو اگر علی مدینے میں تو حق علی کے ساتھ، اگر علی مکے میں تو حق علی کے ساتھ، اگر علی کوفہ میں تو حق علی کے ساتھ، اگر علی نجف میں تو حق علی کے ساتھ، اگر علی نبی کے بستر میں تو حق علی کے ساتھ، اگر علی میدان میں تو حق علی کے ساتھ، اگر علی ذوالشیرہ میں کھڑا ہو تو حق علی کے ساتھ، اگر خیبر میں شکست دے تو علی حق کے ساتھ، حق علی کے ساتھ. نہیں عزیزو، غدیر میں نبی ہاتھوں سے بلند کرے تو حق علی کے ساتھ. اور آگے بڑھ کے کہوں تو بدر کا میدان ہو تو حق علی کے ساتھ، خیبر کا معرکہ ہو تو حق علی کے ساتھ، خندق میں ہو تو حق علی کے ساتھ، حنین ہو تو حق علی کے ساتھ، جمل ہو تو حق علی کے ساتھ. پڑھ لیجیے ایک مرتبہ. آپ کو تو یاد ہی ہوگا کیونکہ صلوات ہی وہ عمل ہے جس سے شہد تیار ہوتا ہے. شکم میں حق کو لیے حق کی بارگاہ میں بیٹھے حق جا رہی فاطمہ بنت اسد خانہ کعبہ مسجد الحرام میں پہنچی. اب جو مسجد الحرام میں پہنچی تو بہت سے لوگ موجود ہیں، بہت سے لوگ موجود ہیں. اور اس کے بعد آپ آئیں خانہ کعبہ کے دروازے پہ پہنچی. دعا کی یہ روایت آپ نے سنی، میں نے پڑھی، پرسوں پڑھ دی ہے، زیادہ اس کو تفصیل میں نہیں پڑھنا، آگے بڑھنا. اب جناب فاطمہ بنت اسد خانہ کعبہ کے پیچھے آئی. اب جو صاحب یہ کہہ رہے ہیں جب کہ نہیں علی بن ابی طالب کے علاوہ اور بھی بہت سے لوگ پیدا ہوئے. میں نے دیکھا کہ وہ اس کے اندر جو پوسٹ کیے گئے سوال جواب تقریباً 10 مرتبہ وہ سوال کر رہا ہے بندہ کہ بتاؤ اور کون پیدا ہوا. وہ کہتا اور بھی پیدا ہوئے، بہت سے لوگ پیدا ہوئے. 10 کوشش کے بعد بھی ایک بھی نہیں ملا کہ جو بتا سکے وہ کہ علی بن ابی طالب کے علاوہ کوئی اور پیدا ہوا. میں بتاؤں کہ تمہارے ایک تو مورخین نے جھوٹی روایت لکھی. کیا لکھی؟ لکھی ہے کہ جو سیف اللہ ہیں وہ خانہ کعبہ میں پیدا ہوئے. ہو سکتا ہے کہ ان کی ماں نے اپنے گھر کے اندر کوئی ایک کمرہ بنا رکھا ہو اور اس کا نام کعبہ رکھا ہو سکتا ہے کعبہ رکھا وہاں پیدا ہو. اس لیے کیونکہ خانہ خدا میں پیدا ہونے والا نہ نبی کے صحابی کے ساتھ جرأت کر سکتا ہے، نہ نبی کے صحابی کی زوجہ کے ساتھ جرأت کر سکتا ہے. دہلی کے اندر کانفرنس ہو رہی تھی، جشن مولود کعبہ منایا جا رہا تھا اور صوفی سلسلے کی بہت عظیم شخصیت ہے خواجہ نظامی ثانی، وہ بھی موجود تھے. خواجہ نظامی ثانی سے ایک مرتبہ مقررین بار بار کہہ رہے تھے مولا کائنات خانہ کعبہ میں پیدا ہوئے. تو ایک صاحب نے انہوں نے کہا کہ کیا ثبوت ہے کہ علی کعبے میں پیدا ہوئے؟ وہ ثبوت کے اوپر میں آگے گفتگو کروں گا، ان کا جو جواب ہے کیا ثبوت ہے علی کعبے میں پیدا ہوئے. بس جیسے انہوں نے کہا کیا ثبوت ہے علی کعبے میں پیدا ہوئے تو ایک مرتبہ بڑی اچھی بات کہی خواجہ حسن نظامی ثانی نے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے اگر علی کعبے میں نہیں پیدا ہوئے تو وہ جگہ بتا دو جہاں علی پیدا ہوئے، اسے ہم کعبہ بنا لیں گے. ہم نے تو انہیں مانا کہ جن کی تاریخ کا بھی پتا، باپ کا بھی پتا، ماں کا بھی پتا، صحابہ ولادت کا بھی پتا. ارے آج تو
तैयार हो रही है। सलवात पढ़े बाबा। एक मतलब ऐसे बैठा रहो अंदर, सलवात पढ़िएगा बाबा। अच्छा, बेचारे से जब कुछ नहीं बन पड़ा ना, तो फिर उसके बाद एक चीज और कही उसने, आगे जाके वो बहस जो चलती है उसमें लिखता है वो कि भाई अगर तुम्हारा अकीदा शियों का तो ये है कि तुम्हारा जो इमाम पैदा होता है तो पैदा होते ही सज्जे में सर रखता है, पैदा होते ही सज्जे में सर रखता है। अब अली जो है खाने काबा में पैदा हुए, खाने काबा में रखे हुए थे बुत, खाने काबा में रखे हुए थे बुत। अब अगर अली पैदा हुए तो अली इब्न अबी तालिब ने सज्जा किसे किया होगा? बाजी तो मैंने कहा है मेरे भाई जरा तारीख पढ़ लेते, तमाम उलमाए अहले तसन्नुन का इत्तेफाक है कि जितने सहाबी रसूल सब है रजी अल्लाह अली है करमल्लाह वजहू। मैंने पूछा इसका मतलब क्या? का करमल्लाह वजहू का मतलब यह है कि जिसने कभी बुतों को सजदा न किया हो। करमल्लाह वजहू का मतलब यह है कि जिसने कभी बुतों को सजदा न किया हो। बाजी दो लक़ब भी देते हो, बदनाम भी करते हो। बाजी दो याद रखो करमल्लाह वजहू जिसने कभी बुतों का सजदा न किया। लेकिन मैं आगे बढ़ के कहूं, तुम हमसे पूछते हो कि कोई अलामत बताएं, निशानी बताएं, तो आओ चलो खाने काबा चलते हैं, आओ तवाफ करते हैं, और तवाफ करते करते जहां मैं रुकने के लिए कहूंगा रुक जाना। लेकिन मैं भी गलती पे हूं, तुमको नबी ने जहां रुकने के लिए कहा था कब रुके थे जो मेरे कहने से रुकोगे? कब रुकोगे जो मेरे कहने से रुकोगे? बहरहाल रुको तो देखोगे एक तरफ मजमा रुका हुआ है, खड़ा हुआ है, खाने काबा की दीवार में इतना निशान है कि एक के अलावा दूसरे के दाखिल होने की जगह नहीं। इतनी जगह है कि एक ही दाखिल हो सकता है, जाके देख लीजिएगा, नाप लीजिएगा। अजी तो याद रखिए कि एक वजूद अंदर दाखिल हो सकता है। आपने हमसे कहा कि आप बताएं कि कोई सबूत है कि अली खाने काबा में पैदा हुए। भाई ये ऐसा सबूत कि नस्लें मिट गई, निशान नहीं मिटा, नस्लें मिट गई, निशान नहीं मिटा। भाई इस पे क्या क्या लगाया, क्या क्या लगाया? बस लगाते रहे, सब कुछ केमिकल लगता रहा, ये लगता रहा, वो लगता रहा, ताकत लगती रही, सब कुछ निशान अपनी जगह, निशान अपनी जगह। मैं अब आपसे सवाल करूंगा, तो अली के अलावा कोई और पैदा हुआ है तो अब आप हमें बताइए क्या ऐसा कोई और भी निशान मौजूद है? अगर नहीं मौजूद है तो कहो अली अव्वल अली आखिर, तो फिर कहो अली अव्वल अली आखिर, अली के अलावा कोई और नहीं पैदा हुआ। अच्छा, वो निशान दीवार शक हुई, दीवार शक हुई। फातिमा बिन्ते असद की दुआ में पिछले साल पढ़ चुका, वो नहीं पढ़ा। अब फातिमा बिन्ते असद दाखिल हुई खाने काबा, दाखिल हुई खाने काबा में। अब जो खाने काबा के अंदर दाखिल हुई, अब खाने काबा में दाखिल हुई, रिवायतें बताती जो दीवार शक हुई थी फिर जुड़ी, वो जो शक हुई थी फिर जुड़ी। बाजी जो लोग सोच में पड़ गए कि फातिमा बिन्ते असद डर नहीं है, डर रही होती तो दाखिल ही क्यों होती, डर रही होती तो दाखिल क्यों होती? बाजी दो याद रखे, अली की मां 3 दिन 3 रात तन्हा खाने खुदा में नहीं डरती। और हम तो तारीख में ऐसे बड़े नाम पाते हैं कि अरे 3 रात हो, नबी बराबर में मौजूद हो और उसके बाद डर लगा हो, एक सुराग से डर लग जाए उसे तारीख मर्द कहती है। और जो इतना बड़ा सुराग हो उससे जिसे खौफ ना है उसे अली की मां कहते हैं। एक मरतबा सलवात पढ़े बावाज़े बुलंद। मैंने पूछा भाई ये है क्या? भाई खाने काबा में भी होल हुआ, वो गार में भी होल था। का ये होल तो पोल खोलने के लिए, ये होल तो पोल खोलने के लिए था। खैर जनाब फातिमा बिन्ते असद अंदर गई, शब जो दीवार हुई थी जुड़ गई। अच्छा दीवार जुड़ी, निशान बाकी रखा, निशान बाकी रखा। परवरदिगारा ये क्या है का मसला ये कि साहिब एजाज अगर होता है तो मोजिजा बाकी रहता है, साहिब एजाज होता है तो मोजिजा बाकी रहता है। तो ये कायदा है, कायदा। मूसा चले गए, मोजिजा खत्म। ईसा चले गए, मोजिजा खत्म। नूह चले गए, मोजिजा खत्म। इब्राहिम चले गए, मोजिजा खत्म। मोहम्मद बाकी, मोजिजा कुरान बाकी, अली बाकी, खाने काबा का शगाफ बाकी, तो ये मोजिजा बाकी। अब फातिमा बिन्ते असद अंदर, अली की विलादत हुई। अब
اس کا مطلب جب کرم اللہ وجوہ سب نے کہہ دیا تو اس کا مطلب علی نے سجدہ نہیں کیا. جو مکے کے بڑے بڑے لوگ جنہوں نے بت بنائے تھے خانہ کعبہ میں رکھے تھے, عجب نہیں وہ سارے بت گرے. عجب نہیں, حقیقت یہی ہے. مورخین بتاتے ہیں کہ ادھر علی کی ولادت ہوئی, ادھر خانہ کعبہ میں جتنے بت تھے سب کے سب گرنے لگے, بت گرنے لگے. ہم نے کہا سنو, اب علی سے مقابلہ کسی کا نہ کرنا. یاد رکھو تم جن کی بات کرتے یہ وہ ہے 45 سال 50 سال 40 سال بتوں کا سجدہ کرتے رہے. علی وہ ہے آنکھ ابھی کھولی نہیں کہ بت سجدہ کرنے لگے, آنکھ ابھی کھولی نہیں بت سجدہ کرنے لگے. عزیزو میں نصیری نہیں ہوں, میں علی کو مولا مانتا ہوں, آقا مانتا ہوں, ولی مانتا ہوں, امام مانتا ہوں, رہبر مانتا ہوں, لیکن ایک جملہ کہنے دیئے. جملہ یہ کہ اے لوگوں سنو, مکے والوں کے خدا نے جس کی خدائی کو مان لیا سجدے میں گرے وہ ہے علی. اب اس کے بعد 3 دن فاطمہ بنت اسد خانہ خدا میں. مسلمانوں تم کانسیپٹ بھی علی کے در سے پاتے ہو, بھول بھی جاتے ہو کہ جب کسی کو مہمان کیا جاتا ہے تو 3 دن کیا جاتا ہے. فاطمہ بنت اسد تمہاری اس مہمانی کے قربان, 3 دن تم خانہ خدا میں مہمان رہی. اب جو مہمان کا قاعدہ یہ کہ 3 دن کا مہمان ہوتا ہے. اچھا یاد رکھیں, اب مہمان تو خدا کے گھر کی مہمان. ابو طالب ایسا ذمہ دار شخص کہ اگر ایک صبح سے پہر تک محمد کو نہ دیکھے اعلان نبوت کے بعد, کلمے کی بحث کرنے والوں ایک سے پہر تک نہ دیکھے تو تڑپ جائے, بے چین ہو جائے, صفا میں تلاش کرے, مروا میں تلاش کرے, کوئی ابو قبیس میں تلاش کرے, ایک سے پوچھے محمد کہاں. اور وہ ابو طالب اس کی زوجہ فاطمہ بنت اسد 1 پہر نہیں, 2 پہر نہیں, 6 پہر نہیں, 8 پہر نہیں, 1 دن نہیں, 1 رات نہیں, 3 دن 3 رات کہاں خانہ خدا میں. لیکن علی کے باپ کو کوئی فکر نہیں ہوتی. کا اس لیے فکر نہیں کیونکہ جس نے بلایا ہے وہی انتظام کرے گا, وہی انتظام کرے گا. اچھا ہم سے لوگ پوچھتے ہیں, میں نے ابھی اس ای میل کا حوالہ دیا تھا نا کہ ایک صاحب نے کہا کہ بھئی لوگوں کے عقائد درست کیجئے. جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ علی رازق ہے, علی یہ ہے, یہ کہاں سے فاسد عقیدے ہمارے درمیان آئے. حالانکہ اس ای میل میں فسد و فساد کی پوری بو موجود ہے. بہرحال اب آپ یہ دیکھیے گا کہ یہ نہیں بتانا چاہیے علی نے جو ہے کیسے جو ہے آدم کا پتلا درست کیا ہے. یہ احادیث موجود ہے, دیکھ لیں آپ, تاریخ میں موجود ہے, دیکھ لیں آپ. نہیں آگے بڑھ کے میں کہوں, ید کے معنی ہوتے ہیں ہاتھ میں, ید کے معنی ہوتے ہیں ہاتھ میں. پاور کی جب بات ہوتی تو کہتے بھائی دنیا میرے ہاتھ میں. کبھی دنیا میں کسی کو آپ نے یہ نہیں دیکھا ہوگا وہ کہے دنیا میرے دونوں ہاتھوں میں. کہا کسی نے, سمجھا؟ کبھی یہ نہیں کہتا کہ دنیا میرے دونوں ہاتھوں میں, کہے گا دنیا میرے ہاتھ میں, دنیا میری مٹھی میں. پاور کی بات ہوتی بس سب سے اوپر میرا ہاتھ, یہ سب کہا جائے گا. قرآن مجید میں جب خدا نے اپنے اختیار کی بات کہی تو کہا ید اللہ فوق ایدیہم, تمام ہاتھوں کے اوپر میرا ہاتھ ہے. لیکن یاد رکھو اگر اللہ ہاتھ سے بے نیاز ہے, نہ اس کے پاس ہاتھ ہے, نہ اس کے پاس آنکھ ہے, نہ اس کے پاس سر ہے, نہ اس کے پاس پاؤں ہے, تو اس کے پاس یہ سب کچھ نہیں. ید اللہ فوق ایدیہم جب کہو تو یہ خدا کا ہاتھ. لیکن عزیزو جب قرآن میں خدا شیطان سے کہتا ہے اے شیطان تو نے اس کا سجدہ کیوں نہیں کیا جس کو میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا. یہ دو ہاتھ اس کا سجدہ کیوں نہیں کیا جس کو میں نے اپنے دونوں ہاتھ سے بنایا. ایک ہاتھ کی بات ہوتی تو اختیار کی. اب امت مسلمہ وضاحت کرے دو ہاتھ کس کے. اب علی مقام بیان میں خطبہ بیان دیتے ہوئے کہتے میں ہی تو ہوں جس نے آدم کا خلیل بنایا, میں ہی تو ہوں جس نے آدم کا پتلا درست کیا, میں ہی تو ہوں جس نے نوح کی مدد کی. نور خدا علی علیہ السلام میں ہی تو ہوں جس نے آدم کا خمیر درست کیا, آدم کی مٹی درست کی, آدم کا پتلا بنا. اگر آدم کا خمیر علی نہ بناتے تو انسان کی مٹی خراب ہو جاتی. باقی تو میں ہی تو ہوں جس نے نوح کی مدد کی, ابراہیم کی, سب کی تمام بیان کرتے ہیں. وہ خود میں بیان نہیں پڑھنا لیکن آگے بڑھتے ہوئے علی ظاہر گرامی علی رسپیکٹڈ. حضرت میکائیل تو سمجھ میں آتا ہے, شب ہجرت حضرت میکائیل کی اہمیت سمجھ میں آئی کہ میکائیل افضل یا علی.
اس لیے کیونکہ جب نبی کے بستر پہ سونے کی بات آئی تو علی نے شکر کا سجدہ کیا، ناشکری امت کو شکر کا سجدہ کرنا سکھا دیا، ناشکری امت کو شکر کا سجدہ کرنا سکھا دیا کہ شکر کا سجدہ کیسے کیا جاتا ہے۔ اچھا اس کے بعد خدا نے کہا جبرائیل اور میکائیل سے تم دونوں کو ایک دوسرے کا بھائی بنایا، تم دونوں کو ایک دوسرے کا بھائی بنا۔ اچھا مکہ اور مدینے میں کچھ امتی بڑی بھائی گیری کرتے تھے، اب جب مدینے میں آنے کے بعد یہ بھائی گیری کا چلن ہوا تو نبی نے بھی کیا کیا، جو جس قسم کے بھائی تھے ان کو ان کا بھائی بنایا، جو جس قسم کے بھائی تھے ان کو ان کا بھائی بنایا۔ اچھا اب لڑنا نہیں، اچھا آپ ان کے بھائی، آپ ان کے بھائی، گلے لگے نکل لیجیے۔ پھر اس کے بعد دوسرے کو بنایا، آپ ان کے بھائی، آپ ان کے بھائی، ایک دوسرے کو بھائی بناتے رہے۔ اچھا دشمنان اہل بیت کا مسئلہ یہ ہماری خوشی پہ اعتراض تو کرتے ہیں، ان کی خوشی چند لمحے کی ہوتی ہے، کیوں کافور ہوتی ہے، پھر بھاگتی دیکھیں آپ آج خوش، کسی کا بھی ہمیں بھائی تو بنایا علی اکیلے، اکیلا علی کو کرنے کا احساس تھا۔ کہا علی آج اکیلے ہو گئے، بس جیسے ہی علی اکیلے ہو گئے انہوں نے سوچا اور اس کے بعد مسکرا رہے تھے، نبی نے کہا آگے بڑھ کے کہا، اچھا یاد رکھیں روایتیں بتاتی ہیں کہ نبی آگے بڑھے اور اس کے بعد علی کو سینے سے لگا۔ میں کہوں گا یا رسول اللہ یہ کیا بات ہے، آپ نے جو مکے میں سلسلہ شروع کیا تھا وہ آج تک آپ نے چھوڑا نہیں، کیونکہ ہمیشہ علی کو گلے لگانے کے لیے آپ آگے بڑھے گئے، علی کو گلے لگانے کے لیے آپ آگے بڑھے۔ ایک مرتبہ نبی آگے بڑھے، علی کو گلے سے لگایا اور اس کے بعد کہا یا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ، اے علی تم میرے دنیا میں بھی بھائی ہو آخرت میں بھی بھائی ہو۔ میں یا رسول اللہ یہ کیا پیغام دے رہے، کہ یہ بھی ایک دوسرے کے دنیا میں بھی بھائی ہیں آخرت میں بھی بھائی ہیں۔ میں یا رسول اللہ یہ کیا کیوں، آپ نے ملایا کیسے، رسول نے آواز دی، بس سیرت کو سیرت سے ملایا، کردار کو کردار سے ملایا، خاندان کو خاندان سے ملایا، قبیلے کو قبیلے سے ملایا، ماضی کو ماضی سے ملایا، حال کو حال سے ملایا، مستقبل کو مستقبل سے ملایا، بس جو اس میں شریک تھا وہ ان کا بنا دیا۔ اب میں نے دیکھا میرے ماضی کا شریک یہ، میرے حال کا شریک یہ، میرے مستقبل کا شریک یہ، زمین پہ میرا ساتھی، آسمان پر میرا ساتھی، عالم انوار میں میرا ساتھی، عالم خلقت میں میرا ساتھی، عالم ہدایت میں میرا ساتھی، عالم تبلیغ میں میرا ساتھی، خانہ کعبہ میں میرا ساتھی، شب ہجرت میرا ساتھی، ذوالشیرہ میں میرا ساتھی، غدیر میں میرا ساتھی، ہر جگہ تم میرے ہو۔ ہر قلب ہر زبان نے کہا یا علی مدد، ہر پیر ہر جوان نے کہا یا علی مدد۔ ارے گرتا ہوا زمین پہ بچہ سنبھل گیا، بے ساختہ جو ماں نے کہا یا علی مدد، بے ساختہ جو ماں نے کہا یا علی مدد، یا علی یا علی یا علی مدد۔ المصطفیٰ المرتضیٰ علی علیہ السلام صلوات سمیٹ رہا ہوں اس تقریر کو یہیں پر، بے ساختہ جو ماں نے کہا یا علی مدد۔ اب لسٹ کی بات کر رہے ہیں کہ میکائیل جبرائیل کو تمہارا بھائی بنایا، انہیں تمہارا بھائی بنایا، تم ایک دوسرے کے بھائی، کوئی اپنی جان دے گا، زندگی دے دو، تھوڑا سا اپنی عمر سے دے دو۔ فرشتے بڑی عقل رکھتے ہیں، اسی دن پتا چلا، فرشتے بڑی عقل رکھتے ہیں، اسی دن پتا چلا۔ دونوں نے کہا یا خدایا تو نے ہمیں ایک دوسرے کا بھائی بنا، مگر پہلا عبادت کے لیے کیا ہے، اگر مر گئے اپنی زندگی دے دی تو عبادت کم ہو جائے گی، پروردگار عبادت کا سلسلہ دراز ہو۔ تب زمین پہ دیکھو، زمین پہ دیکھو، علی اس ذات کا نام ہے، اس ذات کا نام ہے، زمین پر رہے تو زمین کو آسمان بنا۔ ہم تو کہتے ہیں کہ شب معراج علی بن ابی طالب کے لہجے میں خدا نے گفتگو کی۔ میں ایک بات یہ کہوں گا، علی اس ذات کا نام ہے کہ زمین پہ رہے تو زمین کو آسمان بنا۔ کیا دیکھا زمین کے اوپر، علی کو دیکھا۔ اچھا وہ میکائیل کو سوال ہو رہا ہے، میکائیل لسٹ بانٹتے علی نہیں بانٹتے۔ اب آئیے یہ واقعہ مختصر کرتے ہوئے زحمت تمام ایک صاحب تھے، ان سے علی نے کہہ دیا کہ دیکھو میں لسٹ بانٹتا ہوں۔ انہوں نے سوچا کہ علی کا فدق چھین لیا ہم نے، علی کی خلافت چھین لی، علی کیسے راضی ہے؟ علی بن ابی طالب نے کہا میں رزق بانٹتا ہوں، خدا کا بھیجا وارث علی کے ہاتھوں سے تقسیم ہوتا ہے۔ آئے ایک دن کیسے 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 سر پھرے امت مسلمہ کے ہاتھ میں،
قسمت ہے امت مسلمہ کی واقعہ. آج تک ویسے کچھ سرفرنگ ہے. آئے ڈبی لے کے ڈبی لے کے آئے, اس کے بعد کہتے ہیں علی سب کو رسپانڈ کیا, اے علی سب کو رسپانڈ کیا, ہاں سب کو. اے علی تم کہتے ہو سب کو رزق دیتے ہو, کہاں تم کو بھی دیتے ہیں, تم کو بھی نہ دیتے. علی وہ جو اپنوں کو بھی دیتا غیروں کو بھی دیتا, اس لیے کیونکہ علی کا دسترخوان ہے, معاویہ کا دسترخوان نہیں ہے. علی کا دسترخوان ہے, معاویہ کا نہیں, کیونکہ کسی نے آ کے کہا علی آپ ان کی بھی مدد کرتے ہیں ان کی بھی مدد کرتے ہیں. یہ سب تو آپ کو اتنے بڑے دشمن. علی نے کہا خدا کافر کو بھی دیتا ہے, خدا مومن کو بھی دیتا. کیا علی امام ہے, یہ فرق رکھے گا؟ اچھا انہوں نے پوچھا سب کو دے دیا, کہا سب کو دے دیا. اچھا جو تم ڈبی میں ایک چیونٹی کو لے کے آئے اس کے بارے میں سوال کر رہے ہو, ہاں کیا ڈبی میں ذرا کھولنا اس کے منہ میں شکر کا دانہ پڑا یا نہیں؟ ایک مرتبہ جو مٹھی کھولی, ڈبی کھولی, دیکھا چیونٹی ہے, چیونٹی کے منہ میں شکر کا دانہ تھا. بازیدو آج بحرین میں جو علی والوں کا جو چھیننے کی کوشش ہو رہی ہے, میں کہوں گا چھیننے کی کوشش نہ کرو. علی ابن ابی طالب اگر اس طرح پہنچا سکتا ہے تو اپنوں کو وہاں بھی پہنچائے گا. کیونکہ بڑی بڑی پوزیشنوں میں انہیں نکالا جا رہا ہے, انہیں باہر کیا جا رہا ہے. اللہ علی کے ذریعے ان کا رزق پہنچائے گا. کہا دیکھو اس ڈبی کو کھولو, اس کے منہ میں چیونٹی کے رزق پہنچ چکا ہے, اور یہ بھی بتا دیا کیا رزق ہے. کھولا, دیکھا, پتہ نہیں چکر آیا کہ نہیں آیا, بلکہ میں یوں کہوں گا اس سے پہلے چکر میں تھے, دیکھنے کے بعد ہوش آیا. دیکھا کہاں شکر کا دانہ منہ میں پڑا ہوا. علی بن ابی طالب نے اس تک پہنچا دیا. آخری بات جو میں کہنا چاہتا ہوں, اب یہ لوگ جو کہتے ہیں کہ علی کی ماں 3 دن تک خانہ کعبہ میں تھی, وہ کیسے رزق پہنچ رہا تھا؟ میں ایک جملہ کہوں گا, ارے جب علی ابن ابی طالب معمولی چیونٹی کو ڈبی میں رزق پہنچا دیتا ہے تو علی کی ماں کو خداوند تعالیٰ جو خدائے علی ہے اپنے گھر میں بلایا رزق نہ دے, اپنے گھر میں بلایا رزق نہ دے. وہ فاطمہ بنت اسد کو رزق ملتا رہا 3 دن ہو گئے. فاطمہ بنت اسد, اب چلیے ٹائمنگ دیکھیں آپ. ادھر نبی سے کہا جا رہا آپ جا کے نہیں, جا کے اپنا جانشین لے لیجیے خدا کے گھر. یا فاطمہ بنت اسد اپنے گھر سے خانہ خدا کے نکل لی, اب وہاں سے نہیں نکل لی, اب دروازے سے نکل لی. آخری جملہ, یا رسول اللہ کہاں جا رہے؟ کہا حکم خدا ہے, علی کو لینے جا رہا ہوں. کہاں؟ کہا خانہ خدا سے. کب دیوار شک ہوگی؟ کہا نہیں, اب دروازے سے. اب دیوار نہیں شک ہوگی, دروازے سے. اب دروازہ کھلا, بس دروازہ کھلا, ادھر نبی پہنچے, دروازہ کھلا, ابو طالب نے تالا کھولا, دروازہ کھلا, نبی نے دروازہ کھولا, وہاں ہاتھوں میں لیے فاطمہ بنت اسد علی کو کھڑی تھی, نبی نے اپنے ہاتھوں میں لیا. آخری جملے زحمت تمام, میں ایک جملہ آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں. یا رسول اللہ آپ دروازے پہ کیوں آئے؟ کہا میں جھوٹا تو نہیں, میں سچا ہوں. میں نے کہا تھا مانا مدینۃ العلم وعلی بابھا, بس تمہیں اس دروازے پہ آنا ہے. میں مدینۃ العلم ہو کے بھی اس دروازے پہ آیا ہوں, میں مدینۃ العلم ہو کے بھی اس دروازے پہ آیا ہوں. یا رسول اللہ ثبوت کیسے ملے گا؟ کہ آپ باب مدینۃ العلم قرآن کی تلاوت کرے گا, قرآن کی تلاوت کرے گا. عزیزو علی نے قرآن کی تلاوت کی. انشاءاللہ اس سلسلے کو کل آگے بڑھائیں گے. صلوات پڑھیں بآواز بلند. دارالعلوم تو جانتے نا جو مدارس کے نام ہیں, تو مولا کائنات باب مدینۃ العلم میں اس حوالے سے 4 مصرے کہ چل رہی ہے نجد سے باد سموم, زہریلی ہوا چل رہی ہے نجد سے باد سموم, ہر طرف ہے نعرہ باطل کا ہجوم, ہر طرف ہے نعرہ باطل کا, کفر و باطل کا ہجوم. جنگ کرنے ایک باب العلم سے, جنگ کرنے ایک باب العلم سے اٹھ کھڑے ہیں سینکڑوں دارالعلوم. جنگ کرنے ایک باب العلم سے اٹھ کھڑے ہیں سینکڑوں دارالعلوم. اور پھر اس کے بعد نصف نور سے ملا تو دونوں کا تذکرہ کہ سجدہ ریزی کو جمی, سجدہ ریزی کو جمی میری در حیدر گئی, سجدہ ریزی کو جمی میری در حیدر گئی. کیا در حیدر گئی؟ وہ عرش کے اوپر گئی. کیا در حیدر گئی؟ کیا در حیدر گئی؟ وہ عرش کے اوپر گئی. سانس کی میرے فقط اتنی سی ہے داستان, سانس کی میری فقط اتنی سی ہے داستان. محمد کہہ کے آئی یا علی کہہ کے گئی, محمد کہہ کے آئی یا علی کہہ کے گئی.
اور 3 بیت ہے کہ جس نے سوئے ہوئے ذہنوں کو بصیرت دے دی، جس نے سوئے ہوئے ذہنوں کو بصیرت دے دی، جس نے آیات الہی کو فضیلت دے دی، جس نے آیات الہی کو فضیلت دے دی، جس نے اسلام کو ایک نقطہ خطابت دے دی، جس نے اسلام کو ایک نقطہ خطابت دے دی، وقت گر دین پہ آیا تو شجاعت دے دی، وقت گر دین پہ آیا تو شجاعت دے دی۔ صاحب علم یقین حق یقین ہے حیدر، باغ اسلام کے گلزار مبی ہے حیدر، باغ اسلام کے گلزار مبی ہے حیدر، جس کے دم سے ملی اسلام کو عزت وہ علی، جس کے دم سے ملی اسلام کو عزت وہ علی، جس کی مرضی ہے فقط حق کی مشیت وہ علی، جس کا ہر ایک عمل درس شریعت وہ علی، جس کے کردار میں پنہاں رسالت وہ علی، جس کے ایثار میں ایثار نبوت شامل، جس کے اخلاق میں ہے ادر رسالت شامل، جس کے اخلاق میں ہے ادر رسالت شامل۔ کل امام علی نیر تاباں بھی علی، کل امام علی نیر تاباں بھی علی، رہبر دیوی علی منزل عرفان بھی علی، رہبر دیوی علی منزل عرفان بھی علی، چشمہ فیض علی، عالم یزداں بھی علی، موری سے ختم رسول خلد کے سلطان بھی علی، فہم و ادراک کا سرتاج و سلیمہ کہہ دوں، یا علی آپ کو میں مالک قرآن کہہ دوں، یا علی آپ کو میں مالک قرآن کہہ دوں۔ الہی بیعت الزہرا ابیہا و بالہا بنیا، پروردگارہ اس جشن کے صدقے میں وہ تمام مومنین مومنات کہ جن کے گھروں سے خوشیاں روٹ چکی ہیں معبود، ان کے گھروں میں خوشیوں کا سویرا فرما۔ پروردگارہ وہ تمام مومنین مومنات جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو حج و زیارات کے متمنی انہیں حج و زیارات کی سعادت نصیب فرما۔ کریم اپنے حبیب کے اور مولا متقیان کے صدقے میں مریضوں کو شفاء کامل و عاجل عطا فرما، ہم سب کو حج و زیارات نصیب فرما، علماء مراجدین کو لمبی عمر عطا فرما۔ پروردگار حالات حاضرہ میں پاکستان اور شام میں مومنین و مومنات کی حفاظت فرما، پروردگار شیعت کو غلبہ عطا فرما، پروردگار بحرین اور سعودی عرب میں مومنین کو کامیابی عطا فرما، پروردگار وہابیت کا خاتمہ فرما، پروردگار سعودی اور یہودی طاقتوں کو ذلیل و رسوا فرما، پروردگار پرچم تشیع کو سربلندی عطا فرما، پروردگار پرچم کفر و طاغوت کو سرنگو فرما، پروردگار ہمارے دلوں میں ولایت کو راسخ و نافذ فرما، پروردگار اس دولت ولایت کو انتہائی دیانت کے ساتھ اپنی نسلوں میں ہمیں منتقل کرنے کی توفیق عطا فرما، پروردگار محبت علی ابن ابی طالب جو ہمارا اثاثہ ہے معبود، اس اثاثے کی ہمیں حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرما، پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا وقت کے امام کو ہم سے راضی و خوشنود فرما، امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمارا نام ان کے ناصرین میں رقم فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ میں آپ کے 2-4 منٹ اور لوں گا۔ First of all, as previously announced, an already email was sent to the committee members. Inshallah, like last year, PSYG again got the opportunity to organize the youth camp, but separate youth camp. There is a separate youth camp for boys, there is a separate youth camp for girls. And date is for boys from 13th to 17th July. And for girls from 7th to 10th July. And today is the last day for the enrollment. Forms are outside on the table. Kindly fill the form. Because this camp is educative, informative, and completely spiritual. Rajab is month of ibadat and taqwa. So kindly attend this camp and increase your knowledge, wisdom and taqwa. And the second thing is, alhamdulillah, since last few years, every special occasion and especially on 15th of Shaban, we had a quiz contest, and this year also, alhamdulillah, brothers, they organized the quiz contest to know and understand Imam of our time, which is biggest wajib on every mu'min and believer. So there are the two groups. Group number 1, which is for the juniors below 15. Group number 2, it is for seniors
above 15, I don't think there is an age limit. Maybe people, those who are 80 plus also, they are also qualified for it. So you can fill the form and you can answer the quiz, inshallah. And these quiz forms are outside, so kindly collect from the volunteers and from our youth. اللہ جزائے خیر دے ہمارے ان تمام نوجوانوں کو جو مسلسل ایسی کوششیں کرتے ہیں اور خدا ان کی توفیقات میں اضافہ کرے اور جو علم کے پھیلانے کی سبیل کرتے ہیں خدا ان کی نسل میں کبھی بھی جہالت کی تاریکی نہ آنے دے اور خدا بندے تعالیٰ علم کی جو روشنی کرنے کی کوششوں میں لگے ہیں پروردگارہ ان کی عزت و عظمت اور وقار میں اضافہ فرما اور بالخصوص پی ایس وائی جی کے ہمارے بچے اور ساتھ ہی ساتھ محمد رضا مرچنٹ کہ جنہوں نے یہ کوئی کانٹیسٹ تیار کیا ہے ان کی بھی خدا توفیقات میں اضافہ کرے خدا انہیں خوش رکھے اور خدا ان کی ایک جو سب سے زیادہ خصوصی حاجت ہے پروردگارہ مولا متقیان کے مولود کعبہ کے صدقے میں پروردگارہ اس حاجت کو پورا فرمائے اور اس کے بعد یاد رہے کہ انشاءاللہ tomorrow program will be at 7 p.m. It started with Namaz Maghribain. So of course tomorrow will be the actual birthday date. So 13th of Rajab, night of 14th. So inshallah, kindly attend this program tomorrow also. So alhamdulillah, we had the opportunity, we got another day for the celebration. And day after tomorrow, Friday inshallah, it will be night of 15th of Rajab, Shahadat and the Martyrdom Day night of Bibi Zainab Salamullah Alaiha, Salawat Karega Baba Program will start at 6:30 p.m. with Namaz Maghribain, followed by Majlis Shahadat. Saturday inshallah, like last year and before, we are going to perform Amal Umme Dawood, and alhamdulillah our brothers and sisters and the families, they have the experience of this Amal. 13th, 14th of Rajab it is recommended to fast. So please fast and perform Amal on Saturday. If someone is unable to fast, at least they can also perform the Amal. Amal will start with Namaz Zohrain. Program will start at 12:30 with Namaz Zohrain, followed by Amal inshallah. So attend the Amal. And about the